बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी। कोई माने या ना माने, मगर खान साहब ने मान लिया है कि ऑडियो लीक में उनका कुछ ना कुछ हाथ है, कोई ना कोई अमल दखल है। कहते हैं कि चोर के पाँव नहीं होते और सच बात अक्सर मुंह से निकल जाती है, हर चंद के मेरा इरादा नहीं होता। तो खान साहब के मुंह से कुछ बातें निकल रही हैं, अब वो खुशी के मारे निकल रही हैं, जोश के मारे निकल रही हैं, या वो फिर हूरों वाले टीके के ज़ेर असर निकल रही हैं। खान साहब ने कल लाहौर में एक तकरीर के दौरान इस बात का दावा किया कि मरियम नवाज़ की एक और ऑडियो लीक होने वाली है। उस ऑडियो में वो चीफ इलेक्शन कमीशन के हवाले से गुफ्तगू कर रही हैं और ये बता रही हैं कि चीफ इलेक्शन कमीशन जो है वो इमरान खान को नाअहल कर देगा। तो खान साहब का इल्ज़ाम ये है कि मरियम नवाज़ और चीफ इलेक्शन कमीशन मिले हुए हैं और चीफ इलेक्शन कमीशन शरीफ ख़ानदान के इशारों पर चलता है और उन्हें नाअहल कराने की साजिश कर रहा है। अब ये ऑडियो लीक अभी आई नहीं और खान साहब ने इसका एक तकरीर में ऐलान कर दिया है। कल जो मैंने वीलॉग किया था उसमें मैंने भी ये इशारा दिया था कि अगर बेनिफिशियरी देखें ऑडियो लीक का तो इमरान खान साहब है। तो इमरान खान साहब ने अपने बयान से और अपनी बातों से ये साबित कर दिया है कि ये इशारा गलत नहीं था। खान साहब ही जो है वो इसके बेनिफिशियरी हैं और खान साहब को बहुत सी बातों का पता है। ये ऑडियो लीक उन्होंने खुद कराई हैं या उनका कोई हमदर्द या उनका कोई बही हुआ है जो ये काम कर रहे हैं। इसमें वो जो हैकर्स और ये सारा ड्रामा है। हैकर्स ने भी अगर काम किया, ये हैकर्स का काम नहीं है। अव्वल हैकर्स का जो शोशा है वो शायद इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए छोड़ा गया था, लेकिन वो लगता है कि कामयाब नहीं हुआ और खान साहब खुशी के मारे यानी वो फूल रहे हैं कि उनके मुखालफिन की एक से एक बढ़िया चीज़ उनके हाथ में आ रही है और वो उसको बयान कर रहे हैं और अपने जलसों को और अपने यानी उनके बयानियों को ताकत मिल रही है। उनके जो पिछले बयानी वो तो सारे पिट गए। तो खान साहब ने इस बात को तस्लीम कर लिया। इसी तरह नैब के जब केसेस हुआ करते थे तो नैब वाले पकड़ते बाद में थे और हुकूमत के वज़रा और ख़ुद खान साहब पहले इस बात का ऐलान कर देते थे कि कौन पकड़ा जाएगा। तो ये इसी तरह है, ये कोई नैब की तरह का कोई महकमा है, कोई शख्स है, कोई इनफरादी शख्सियत है जो कि खान साहब को सपोर्ट कर रही है। और बाज़ जो सीनियर तजज़ियाकार हैं वो कहते हैं कि खान साहब को ये फैसिलिटेट किया जा रहा है और उनको इन्फॉर्मेशन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके दी जा रही है ताकि वो एकदम उस इन्फॉर्मेशन की वजह से वो सारी इन्फॉर्मेशन लीक ना कर दे और उसका फ़ायदा ना उठा सके। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी हो तो ये मुश्किल हो जाता है तय करना कि आप किस बात को इशू बनाएंगे और कैसे बनाएंगे। तो इसलिए उनको शायद एक एक करके इन्फॉर्मेशन मिल रही है और ये इन्फॉर्मेशन उनको मिल गई। ऑडियो भी आई नहीं और उन्होंने अनाउंस कर दिया, ऑडियो आ गई दूसरी। शायद उनको बताया गया होगा कि ऑडियो ये आने वाली है और ऑडियो जारी कर दी गई है मरियम नवाज़ की एक और ऑडियो जिसमें वो गुफ्तगू कर रही हैं खास साहब के सेहत कार्ड के हवाले से और दावा ये किया गया जी कि ये सेहत कार्ड जो है ये बंद कर दिया जाए। वैसे तो सेहत कार्ड से बड़ा फ्रॉड कोई नहीं था और फ्रॉड इसलिए नहीं कि लोगों को उससे मदद मिल रही, लोगों को उससे फ़ायदा भी हो रहा है, लेकिन इसका जो असल फ़ायदा उठा रही हैं वो इंश्योरेंस कंपनियाँ उठा रही हैं और वो जो हॉस्पिटल्स हैं और जो अशराफिया है मेडिकल कम्युनिटी की वो जो जिस तरह दोनों हाथों से लूट रही है। यानी वो जो इलाज सरकारी अस्पतालों में 1 लाख रुपए का होता था वो अब 20-20 लाख का हो रहा है। तो उसमें से जो बड़ी रकम है वो लोगों की जेबों में जा रही है। इलाज ज़रूर हो रहा है, गरीब को तो चले उसको तो 100 रुपये की दवाई मिल जाए तो खुश हो जाता है कि मेरा मुफ्त इलाज हो रहा है, लेकिन उसके बदले जो बिलिंग हो रही है वो तो लाखों में हो रही है। तो यहाँ पे ये जो इनजस्टिस हो रहा है इसकी वजह से सरकारी अस्पतालों में जो इलाज का मेयार है वो गिर गया है, क्योंकि अब उनके पास वो फंड्स और वो चीज़ें नहीं हैं। तो ये हेल्थ के ऊपर एक जो जुल्म किया गया था इसके हवाले से गुफ्तगू हो रही है और मरियम नवाज़ की एक और ऑडियो लीक जो है वो सामने आई है। तो लगता यूँ है कि हुकूमत को ऑडियो लीक का क्राइसिस जो है वो खासा महंगा और भारी पड़ने वाला है, क्योंकि ऑडियो लीक का सिलसिला रुक नहीं रहा। इस बार भी ऑडियो लीक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और मरियम नवाज़ की गुफ्तगू पर मुश्तमिल है, जिसमें मुबैना तौर पर ये कहा गया है कि इमरान खान के दौर में जो इंसाफ हेल्थ कार्ड जारी किया गया था उसको बंद कर दिया जाए। उसके हवाले से गुफ्तगू की गई है जिसमें मरियम नवाज़ शहबाज शरीफ से कह रही है कि इमरान खान के पास हेल्थ कार्ड के अलावा कुछ नहीं है और इस हेल्थ कार्ड को बंद कर देना चाहिए। गो आवाज़ ज़्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन जो तहरीक इंसाफ के लोग की तरफ से दावा किया जा रहा है वो ये किया जा रहा है कि इसमें यही गुफ्तगू की गई है।
دوسرا پہ میں یہ سمجھتی ہوں ریڈی کارڈ ہے اس کو آپ کو بالکل روک کرنا چاہیے. عمران کے پاس آ کر دکھانے کے لیے سوائے ریڈی کارڈ کی کچھ نہیں تھا. اور وہ تو انصاف ہیلتھ کارڈ جو ہے یہ اسکیم بھی کوئی اتنی بڑی شاندار اسکیم نہیں تھی، نہ ہی کوئی ایسی اسکیم ہے جس کو بند کرنے سے کوئی خان صاحب کی صحت پہ کوئی فرق پڑے گا. خان صاحب کی ویسے بھی جو پاپولیرٹی ہے اس وقت وہ اسکیموں کے بلبوتے پہ یا کارکردگی کے بلبوتے پہ نہیں چل رہی. ان کی جو اس وقت پاپولیرٹی ہے وہ ہے ہیٹ سپیچز. دنیا بھر میں ہیٹ سپیچز بھی بہت پاپولر ہوتی ہیں، لوگ سنتے ہیں. کسی کو روسٹ کرنے کا سے مراد یہ کہ کسی کے بارے میں برا بھلا کہنا یا اس کی بے عزتی کرنا، اس کو بھی مخصوص طبقہ پسند کرتا ہے. تو خان صاحب کی جو اس وقت سیاست ہے اگر آپ اس پہ غور کریں گے تو وہ اس کی بنیاد ہیٹ سپیچ پر ہے، جس کا مظاہرہ انہوں نے کل لاہور کے ایک مقامی کالج میں تقریر کرتے ہوئے کیا. اگر اس کو دیکھا جائے تو ریاست نے اپنے بچوں کو یا اپنے طلباء کو گمراہ کرنے کی کھلی چھوٹ دے رکھی ہے. ہاں صاحب جس قسم کی تقریریں کر رہے ہیں اس سے وہ سوائے نفرت بانٹنے کے اور کچھ نہیں کر رہے. نہ وہ لوگوں کو جوڑنے کا کام کر رہے ہیں، نہ وہ لوگوں کے مستقبل کی کوئی اچھی بات کر رہے ہیں، سوائے اپنے مخالفین کی برائیاں کرنے اور ان کے خلاف ہیٹ سپیچ کرنے اور فوج کو برا بھلا کہنے کے علاوہ کچھ نہیں کرے. کل بھی انہوں نے نیوٹرل کے حوالے سے نعرے لگوا دیے. اسٹوڈنٹس ظاہر ہے وہ ایموشنز ہوتے ہیں، اور ایک اچھا مقرر جو ہے وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو یا اپنے جو سامنے بیٹھے لوگ ہوتے ہیں ان کو متاثر کر سکتا ہے اپنی تقریر سے، اپنے الفاظ سے، اور ان کے جذبات کو گرما سکتا ہے. تو اسی قسم کا کام ہاں سب کر رہے ہیں. اس پر بات کریں گے تو آڈیو لیک کے اوپر وزیر اعظم نے تحقیقاتی کمیٹی بنا دی ہے، جے آئی ٹی بنا دی ہے. اس جے آئی ٹی میں تمام اداروں کے لوگ شامل کیے گئے ہیں، جن میں آئی بی ہے، آئی ایس آئی ہے اور ایم آئی کے لوگ بھی شامل ہیں، اور یہ کمیٹی تحقیقات کرے گی. ابتدائی طور پر یہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ یہ جو ہیکنگ کا معاملہ ہے یا جو ریکارڈنگ ہو رہی ہے یہ کسی موبائل ڈیوائس سے ہو رہی ہے، اور اب اس کی تحقیقات جو ہے یعنی اس کا رخ وزیر اعظم ہاؤس کے عملے کی جانب ہے، اور ان تحقیقاتی کمیٹی کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ عملے سے پوچھ گچھ کر سکتا ہے. تو جے آئی ٹی کو یہ اختیار ہوگا کہ وزیر اعظم کے عملے کو بھی شامل تفتیش کر سکے گا. وزیر اعظم ہاؤس میں ڈیوائسیں لگائی گئی ہیں، موبائل ریکارڈنگ ہوئی ہے، اس حوالے سے تحقیقات ہوں گی. اور یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جس وقت یہ ریکارڈنگ سامنے آئی ہے ان دنوں میں، ان ایام میں وزیر اعظم ہاؤس کے اندر کون کون موجود تھا. وزیر اعظم سیکریٹریٹ میں معمور اسپیشل برانچ کے اہلکاروں سے بھی پوچھ گچھ ہوگی. اور یہ بھی کہا گیا وزیر اعظم ہاؤس اور پی ایم آفس پر معمور جو سیکورٹی سٹاف ہے اس کی نقل و حرکت بھی محدود کر دی گئی ہے. یعنی جب تک تحقیقات مکمل نہیں کی جاتی اس وقت تک تمام لوگوں کی جو نقل و حرکت ہے وہ محدود رہے گی. اس پر قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بھی بلا لیا گیا. کل قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوگا اور اس کی صدارت کریں گے پرائم منسٹر شہباز شریف، اور اس میں سیکورٹی اداروں کے سربراہان بھی شرکت کریں گے. اب یہ اجلاس بھی وزیر اعظم ہاؤس میں ہو رہا ہے، اور اس بات کی اب گارنٹی ہے کہ نہیں پتہ نہیں کہ اب یہ جو اجلاس ہوگا اس کی کوئی باتیں سیگا راز میں رہ سکیں گی یا نہیں رہ سکیں گی. توہین الیکشن کمیشن میں عمران خان کو آج الیکشن کمیشن نے طلب کر لیا ہے. بڑا اہم کیس ہے اور اس کیس کی آج سماعت ہونی ہے، جس میں عمران خان، فواد چودھری اور ارشد عمر، ان تینوں کو الیکشن کمیشن نے ذاتی حیثیت میں طلب کر رکھا ہے. عمران خان اور فواد چودھری کے خلاف دو اور ارشد عمر کے خلاف ایک کیس جو ہے وہ ہے، اور الیکشن کمیشن کو عمران خان صاحب کا جواب مقررہ وقت پر موصول نہیں ہوا تھا، اور فواد چودھری اور ارشد عمر کے جواب کو غیر تسلی بخش قرار دیا گیا تھا. فواد چودھری اور ارشد عمر نے جو جواب دیے تھے الیکشن کمیشن کے نوٹسز کے جواب میں، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ کیس الیکشن کمیشن کے دائرہ اختیار میں نہیں آتا، اور جواب میں کہا گیا تھا کہ نوٹس ناقابل سماعت ہے اور آئین سے متصادم ہے. تو الیکشن کمیشن نے اس جواب کو غیر تسلی بخش قرار دیتے ہوئے ان دونوں رہنماؤں کو 27 سپٹمبر کو یعنی آج طلب کر لیا ہے. اس سے پہلے عمران خان صاحب کو بھی نوٹس دیا گیا، ان کے خلاف بھی کیس ہے توہین الیکشن کمیشن کا، وہاں بھی تحریری جواب جمع کرایا گیا تھا، اور اس میں بھی خان صاحب نے الیکشن کمیشن کے دائرہ اختیار کو اور نوٹس کو چیلنج کیا تھا. الیکشن کمیشن نے اس میں بھی جو تحریری جواب دیا گیا تھا عمران خان کی جانب سے وہ جواب مسترد کر دیا تھا، اور انہیں ذاتی حیثیت میں آج کے روز طلب کیا ہوتا. تینوں رہنما پیش نہیں ہوتے تو الیکشن کمیشن جو ہے وہ مزید کارروائی کر سکتا ہے، جس میں نااہلی شامل ہے.
گزشتہ ماہ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان، اسد عمر، فواد چودھری کو مختلف جلسوں، پریس کانفرنسز اور متعدد انٹرویوز کے دوران الزامات عائد کرنے پر الیکشن کمیشن کی توہین اور اس کے علاوہ الیکشن کمشنر کی توہین پر نوٹسز جاری کیے تھے. ایک پورے الیکشن کمیشن کی توہین ہے اور ایک الیکشن کمشنر کی توہین ہے. تو یہ دو الگ الگ کیسز ہیں. اس کے علاوہ کل خان صاحب نے ایک اور الیکشن کمیشن کے اوپر الزام لگایا ہے کہ مریم نواز کی ایک اور آڈیو کیسٹ جو آڈیو آنے والی ہے اس میں وہ الیکشن کمیشن کے بارے میں گٹ چوڑ ہے ان کا کچھ اس قسم کی بات، لیکن یہ کیس اس میں شامل نہیں ہے. تو پیمرا کے ریکارڈ میں جو ریکارڈ فراہم کیا گیا تھا اس کے مطابق 11 مئی کو بھی الیکشن کمیشن کے خلاف توہین عدالت کی گئی تھی. تو وہ مختلف ڈیٹس میں، یعنی یہ کافی دفعہ خان صاحب نے اپنے جلسوں میں الیکشن کمیشن کا نام لے کر توہین کی تھی اور ان پر من گڑت الزام لگائے تھے. تو اب اس کیس کے یہ بڑا امپورٹنٹ کیس ہے. اس میں اگر آج خان صاحب پیش نہیں ہوتے تو پھر الیکشن کمیشن جو ہے فردر کارروائی کرے گا. اسحاق ڈار صاحب واپس آ گئے ہیں جی، اور اسحاق ڈار صاحب اس وقت پاکستان میں موجود ہیں. 5 سال بعد ان کی وطن واپسی ہوئی ہے اور کہنے والے کہتے ہیں کہ وہ جس طرح وزیر اعظم کے جہاز پر گئے تھے واپسی بھی ان کی وزیر اعظم کے جہاز پر ہی ہوئی ہے. اب انہیں خوش قسمت کہا جائے، لکی کہا جائے یا کیا کہا جائے، اس میں کوئی شک نہیں. کچھ لوگوں پہ بلیسنگ ہوتی ہے اور وہ اس طرح اسحاق ڈار صاحب پہ بھی ہے. اسحاق ڈار صاحب خاصے لکی ہیں اور انہوں نے وزیر خزانہ کی حیثیت سے جتنے کام کیے پاکستان کی ہسٹری میں بہت کم وزیر خزانہ ایسے ہیں جن کے کریڈٹ میں یعنی اچھی شہرت بھی آتی ہے. ان کے مخالفین، ظاہر ہے مخالفین تو مخالفین ہوتے ہیں، لیکن اسحاق ڈار صاحب نے جو اپنے دور حکومت میں یا اپنے دور وزارت میں جو انہوں نے سب سے اہم کام کیا تھا وہ ڈالر کو ایک جگہ پہ روکنا تھا اور روپے کو ایک جگہ پہ مستحکم کرنا تھا. ایک طویل عرصے تک انہوں نے ڈالر کو ایک جگہ پہ سٹیبل رکھا اور روپے کو سٹیبل رکھا، جس سے پاکستان کی معیشت کو بڑا فائدہ ہوا. بعد میں ان پر یہ الزام لگا گیا کہ انہوں نے ان کے اس عمل کی وجہ سے پاکستان کی معیشت کو بڑا نقصان پہنچا. ان پہ کوئی زیادہ کیسز نہیں تھے. وہ پاکستان سے چونکہ ان کے وہ میاں صاحب کے سمدھی ہیں اور اس وقت میاں صاحب کے اوپر بہت سے لوگوں کی نظر تھی اور بہت سے لوگوں کی بد نظر تھی اور ان کو سزا دلانے کے در پہ تھے لوگ، اور ان کو اس لیے اسحاق ڈار صاحب کو بھی مقدمات میں گھسیٹا گیا اور ان پہ بھی مقدمات بنائے گئے اور ان پہ الزام لگایا گیا جی کہ یہ چونکہ نواز شریف کے سمدھی بھی ہیں اور دوسرا یہ وزارت خزانہ پر ہے. کچھ چیزوں پر انہوں نے اعتراض کیا اور کچھ طاقتور لوگوں کو ان کے فیصلوں پر اعتراض تھا اور اس بات کا انہیں اس وقت اندازہ ہوا جب انہیں پاناما کیس کے حوالے سے بننے والی جے آئی ٹی میں طلب کیا گیا تھا. ان پر آمدن سے زائد اثاثوں کے حوالے سے ریفرنس بنایا گیا تھا، لیکن پاناما میں چونکہ ان کا نام نہیں تھا نہ ان کا کیس تھا، لیکن ان کو اس میں بلا کے ہریس کیا گیا. اسحاق ڈار صاحب دل کے مریض تھے اور چونکہ وہ پیشنٹ ہیں اور ہائی بلڈ پریشر بھی ہے تو وہ یہ پریشر برداشت نہیں کر پا رہے تھے. تو ان کو مشورہ دیا گیا کہ وہ پھر چونکہ وہ مزید پیشیاں برداشت نہیں کر سکیں گے اور ان کو وہ خاصے مطلب فزیکلی اس معاملے میں وہ کمزور تھے، تو انہوں نے وہ باہر چلے گئے اور باہر جا کر وہ چونکہ بیمار تھے اور وہ مزید بیمار ہو گئے اور اس کے بعد وہ 5 سال تک لندن میں رہے. عمران خان صاحب نے تو ان کے انٹرپول سے وارنٹ بھی جاری کروا دیے تھے کہ ان کو لایا جائے. یہ سپٹمبر 2017 میں ان کے اوپر کیس ہوا تھا اور احتساب عدالت نے آمدن سے زائد اثاثے بنانے کے کیس میں ان پر فرد جرم لگا دی تھی اور اس سے چند روز بعد ہی جیسے فرد جرم عائد ہوئی اسحاق ڈار صاحب پہلے سعودی عرب گئے اور پھر وہاں سے علاج کے لیے برطانیہ چلے گئے. ان کی عدم موجودگی میں نومبر 2017 میں ان کے پھر وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے ناقابل ضمانت اور انہیں مفرور قرار دیا گیا. ان کی جو پاکستان میں جائیداد تھی منقولہ غیر منقولہ اس کی نیلامی کا حکم دیا گیا اور پھر یہ ان پہ جعلی کیسز تھے. ان پہ کوئی ایسا کیس نہیں تھا کہ جو ٹیکس جمع نہیں کراتے یا ٹیکس ریٹرن جمع نہیں کراتے اور آمدن سے زائد اثاثے. یہ پاکستان کے اندر نیب کو جو اختیار ملا ہوا تھا کہ وہ کسی بھی شخص کے اوپر سرکاری ملازم کے اوپر یہ الزام عائد کر سکتی ہے کہ وہ اس کے اثاثے جو ہیں وہ آمدن سے زائد ہیں. ویسے تو نیب کا یہ اختیار بڑا اچھا ہے کیونکہ یہ بہت سے لوگوں کے اثاثے جو آمدن سے میچ نہیں کرتے، لیکن اس میں ٹرانسپیرنسی نہیں تھی. یہ اس وقت چونکہ کسی خاص مائنڈ سیٹ کے تحت یہ کارروائی ہو رہی تھی تو اسی میں پھر ان کو جب رگڑا گیا تو یہ پھر گھبرا گئے، باہر چلے گئے. تو اب انہیں پاکستان واپس لایا گیا ہے. اب یہ 5 سال بعد واپس آئے تو ان سے بڑی امیدیں وابستہ کر لی گئی. ایک مسیحا کے روپ میں واپس آ رہے ہیں. لکی بھی ہیں
ایک تو وزیر اعظم کے جہاز پہ آئے، اور دوسرا ان کی واپس آمد سے پہلے پاکستان کے اندر ڈالر جو 6-7 روپے گر گیا. تو یہ ایک پازیٹیو چیز تھی. شاید لوگوں کو اندازہ ہے کہ ساگڈار صاحب کی کام کرنے کا انداز کیا ہے. ساگڈار صاحب جو ہے نا وہ چونکہ بلڈ پریشر ان کا ہائی ہے تو وہ ہر کام میں بڑے اگریسولی جو ہے وہ کام کرتے ہیں، اور وہ جلدی کسی کی بات سنتے نہیں ہیں. اور ان میں اچھی خوبی یہ کہ وہ ایک اچھے اکاؤنٹنٹ بھی رہے ہیں اور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ رہے ہیں، اور اس لیے وہ ان کو حساب کتاب تو ان کی فنگر ٹپ پہ. تو ان سے امید کی جا رہی ہے کہ وہ پاکستان کی معیشت کو درست سمت میں لے جائیں گے. لیکن ان حالات میں جبکہ پاکستان میں معیشت کو سنبھالنا کوئی آسان کام نہیں ہے، یعنی پاکستان میں کہتے ہیں پلے نہیں تیلا تو کر دی میلا میلا. اس وقت تو جیب ہماری خالی ہے، اوپر سے سیلاب آیا ہوا ہے، اوپر سے خاصا نے وقت پایا ہوا ہے. تو کوئی بھی جو ہے وہ یعنی اگر آپ دیکھیں گے تو چیز سیدھی نظر نہیں آئے گی آپ کو. تو بڑا مشکل ہے ساگڈار صاحب کے لیے کہ وہ اپنی ریپیوٹ کو قائم رکھ سکے. جس طرح شہباز شریف کے اوپر بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ان کی جو وزیر اعلیٰ پنجاب کی حیثیت سے بہت زیادہ ان کی ایک اچھی شہرت تھی، وہ بحیثیت وزیر اعظم جو ہے ان سے لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں لیکن وہ پوری نہیں ہو رہی. جو مینیجریل کام وہ کرتے رہے ہیں وہ بھی پورے نہیں کر رہے، وہ ان سے نہیں ہوئے. لیکن 2 کام انہوں نے کر لیے ہیں. ایک تو انہوں نے ملک کو مفتاح اسماعیل کے ذریعے IMF سے ڈیل کر لی، تو پاکستان اس میں کافی حد تک سیکیور ہو گیا، دیوالیہ نہیں ہوا. دوسرا انہوں نے جو عالمی برادری سے اپنے تعلقات ٹھیک کیے، یعنی جو خارجہ تعلقات ہمارے خراب تھے بیرونی ملک، کچھ دوستوں سے معاملات خراب تھے، تو ان کے ساتھ انہوں نے ایک اچھی جو ہے نا یعنی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر لی ہے، اور ود ان نو ٹائم. تو یہ 2 کام انہوں نے بڑے اچھے کر لیے. لیکن ان سے جو اصل ان کی جو وہ ہے اسکل، وہ ہے مینیجریل اسکل کے چیزوں کو مینیج کرنا، ہاؤ ٹو مینیج تھنگس. اور جو اس وقت مینیج کرنے والی بات ہے وہ سب سے بڑی بات ہے. ایک تو ان سے اپنے سیاسی مخالفین مینیج نہیں ہو رہے، اور دوسرا پاکستان کے اندر مہنگائی ہو رہی ہے وہ مینیج نہیں ہو رہی، اور اس کو مینیج کرنا ہے. اب وہ یہ توقعات اگر ساگڈار سے لگاتے ہیں کہ وہ مہنگائی کم کرنے میں معاون ثابت ہوں گے تو ممکن ہے، لیکن یہ کام بھی جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کے کرنے کا، تو امید ہے وہ کر لیں گے، لیکن یہ ذرا مشکل ٹاسک ہے. تو ابھی کل ہی کی بات ہے کہ اینٹی کرپشن نے تحریک انصاف کے بڑے اہم رہنماؤں کو کلیئرنس چٹ دے دی. فرح خان عرف گوگی، شیر رشید، شیری مزاری اور دیگر. اور جمیل لطیف نے چونکہ پچھلے 2-4 دنوں میں کچھ پریس کانفرنس کی، عمران خان صاحب بڑے ناراض ہیں، تو آج پھر اینٹی کرپشن نے جمیل لطیف صاحب کو سرکاری زمین پر قبضے کے الزام میں نوٹس جاری کر دیا ہے. ان کے بھائیوں کو، ان کی فیملی کو طلب کر لیا ہے، اور منور لطیف، امجد لطیف ان کے بھائی ہیں. اور ترجمان اینٹی کرپشن کا یہ کہنا ہے کہ جمیل لطیف نے شیخپورہ میں سرکاری اراضی پر قبضہ کیا ہے، اور اینٹی کرپشن نے لیگی ایم پی اے وقار چیمہ کو بھی بلایا ہے، اور یہ کہا جی کہ ایم پی اے وقار چیمہ کو DC گجرانوالہ کی درخواست پر طلب کیا گیا ہے. تو جمیل لطیف بڑی پریس کانفرنس کر دے سن، اور وہ وفاقی وزیر بھی ہیں. اب ان کو پنجاب میں چونکہ ان کی حکومت نہیں ہے تو ان کو پھر اب اینٹی کرپشن کے ذریعے رگڑا لگانے کا فیصلہ کیا گیا کہ بڑی پریس کانفرنس کر دے تو اسی میں ذرا سدھے ہو جاؤ، تو ان کو طلب کر لیا گیا. اس کے علاوہ جمشید دستی کے حوالے سے خبریں ہیں کہ ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا، ان پہ بھی کوئی اسی قسم کا مقدمہ ہے، ان کی بھی گرفتاری عمل میں آ گئی ہے. اس کے علاوہ خان صاحب کی ہمشیرہ کے حوالے سے کچھ خبریں زیر گردش ہے. ایک بڑا اراضی اسکینڈل سامنے آیا ہے جس میں کوئی 5-5.5 ہزار کنال زمین ہے جو کہ سستے داموں عثمان بزدار کے دور میں خریدی گئی تھی، اور اس میں کچھ لاہور کے علاقے نواں کوٹ کا علاقہ شامل ہے، کوئی لیا کا علاقہ شامل ہے. اور اس میں کہا جاتا ہے کہ یہ وہ اراضی ہے جو کہ سستے داموں اور لوگوں پہ دباؤ ڈال کر خریدی گئی. ان میں اسے کوئی 5261 کنال اراضی ہے، 1561 کنال اراضی ایک ہے، 2200 کنال ایک ہے، اور 1500 کنال ایک. اس طرح کر کے 3-4 حصوں میں ایک اراضی جو عظما خان نے، جو کہ خان صاحب کی ہمشیرہ ہیں، انہوں نے اپنے نام کرائی اور اپنے شوہر کے نام کرائی. اب یہ جو اراضی خریدی گئی ہے یہ کوئی 11 کروڑ میں خریدی گئی ہے، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے 13 کروڑ میں خریدی گئی ہے. اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اس کی جو ویلیو ہے وہ تقریباً 70 کروڑ روپے سے زائد ہے، اور یہ صرف یعنی سستی ایک 2200 کنال زمین ایک الگ ٹوٹا ہے وہ بھی صرف 5 کروڑ میں خریدا گیا، اس کی ویلیو بھی زیادہ ہے. تو یہ بڑی سستے داموں یہ زمین اس لیے خریدی گئی تھی کہ کوئی پروجیکٹ چل رہا ہے کسی نئی نہر کا، اور وہاں سے جہاں یہ زمینیں خریدی گئی ہیں وہاں قریب سے کوئی نہر نکالی جا رہی ہے. تو یہ چونکہ حکومت میں تھے تو ان کو پتہ تھا کہ یہ پروجیکٹ شروع ہونے والا ہے، اور اس کے لیے جو ہے وہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک جو ہے اس نے وہ فنڈز بھی ایلوکیٹ کر دیے ہیں اور کام بھی چل رہا ہے.
تو یہ 1 سال کے بعد اس کی ویلیو آلموسٹ جو ہے وہ دگنی تگنی ہونی تھی، تو اس لیے یہ لینڈ جو ہے وہ خریدی گئی. تو یہ بھی ایک سیاسی جو ہے نا ایک یہ بڑا سکینڈل ہے، اور اس میں لوگ جن کی زمینیں لی گئی ہیں وہ اب احتجاج کر رہے ہیں کہ جی ہم سے زبردستی زمینیں لے لیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے یہاں پہ نہر نکلنے والی ہے. تو سستے داموں زمین لے کر لوگوں کو بیوقوف بنایا گیا. اب آ جاتے ہیں آڈیو لیکس کے اوپر، خان صاحب کی تقریر کے اوپر، جو کہ سب سے امپورٹنٹ ہے. اور وہ امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ خان صاحب نے کل جو لاہور میں کالج میں تقریر کی ہے، اس میں انہوں نے جو 2 باتیں کی، ان میں سے ایک بات تو میں نے آپ کو بتا دی، جو مریم نواز کی ایک آڈیو لیک کے حوالے سے کہا جی کہ مزید کوئی آڈیو لیکس آنے والی ہیں، ابھی مزید قسطیں آنے والی ہیں. تو خان صاحب نے درپردہ تو یہ اعتراف کر لیا کہ ان کو علم ہے کہ اس میں اور بھی ایپیسوڈ ہیں، حالانکہ جو اس سے پہلے خبریں زیر گردش تھی، جو اطلاعات تھی کہ جس ہیکر نے یہ ڈیٹا ہیک کیا ہے اس کے پاس تحریک انصاف کے جلاسوں کی بھی بہت ساری رپورٹس ہیں، بہت ساری ان کی بھی آڈیوز ہیں. لیکن خان صاحب کی گفتگو سے لگتا یہ کہ ان کو یہ علم ہے کہ ان کے مخالفین کی آڈیوز ہیں اور وہ اس پر پھولے نہیں سما رہے. لیکن کہنے والے کہتے ہیں کہ خان صاحب انہیں خوش نہ ہوں اگر وہ ان آڈیو لیک جن میں سے کچھ بھی نہیں نکل رہا، یہ صرف گفتگو ہے. جیسے الیکشن کمیشن کے حوالے سے خان صاحب نے دعویٰ کیا جی کہ وہ مریم کہہ رہی ہے الیکشن کمیشن ان کو نااہل کر دے گا، تو یہ ایک رائے ہو سکتی ہے، یہ ہم بھی دیتے ہیں. ہمیں پتا خان صاحب توشہ خانہ کیس میں اگر میرٹ پر فیصلہ ہو تو خان صاحب نااہل ہوتے ہیں، توہین الیکشن کمیشن میں بھی خان صاحب نااہل ہوتے ہیں، اور ممنوعہ فنڈنگ کیس میں بھی وہ نااہل ہوتے ہیں. ہاں، جس کیس میں معافی مانگنے کا چانس ہے وہ انہیں عطر اللہ صاحب نے فراہم کر دیا ہے، وہاں بھی خان صاحب نے ابھی تک معافی نہیں مانگی ہے. ابھی انہوں نے جواب دینا ہے، اور پرائیویٹ فشائی انہوں نے معافی مانگی، لیکن بعد میں ان کے وکیل حامد خان صاحب نے کہا جی انہوں نے مشروط طور پر معافی نہیں مانگی، کنڈیشنل اپالوجی کا انہوں نے کہا ہے. تو عدالت کے پاس کنڈیشنل اپالوجی کی گنجائش نہیں ہے، عدالت تو انکنڈیشنل اپالوجی جو ہے وہ مانگتی ہے. تو اس کیس میں چلے معافی مل سکتی ہے، لیکن باقی کے 3-4 کیسز تو ایسے ہیں جس میں خان صاحب سیدھے فکس ہوتے ہیں. تو خان صاحب نے اس بات کا اعتراف کر کے مریم نواز کی آڈیو لیک آنے والی ہے، انہوں نے اپنے یعنی اس بات کا جواز فراہم کر دیا ہے کہ ان پر شک کا دائرہ لگا دیا جائے. اب خان صاحب نے جو لاہور میں تقریر کی ہے اس میں جو انہوں نے ڈیوڈ لو کا واقعہ سنایا طلباء کو، اور ان سے سوال پوچھا اور کہا جی میں آپ کا امتحان لیتا ہوں. وہ ڈونلڈ لو ایمبیسڈر کو کہہ رہا ہے کہ اگر آپ عمران خان کو نہیں ہٹائیں گے تو پاکستان کے کانسیکوینسز ہوں گے. اب ایمبیسڈر نے تو نہیں ہٹانا تھا، وہ تو میرے نیچے ہے. کس کو پیغام دے رہا تھا؟ کس کو پیغام دے رہا تھا؟ کس کو پیغام دے رہا تھا؟ میں ذرا گورنمنٹ کالج کے سیاسی شعور پوچھنا چاہتا ہوں، کس کو پیغام دے رہا تھا؟ خان صاحب یہ سوال یونیورسٹی کے بچوں سے پوچھ رہے تھے کہ وہ کس سے مطالبہ کیا تھا، کیونکہ سفیر تو ان کا ماتحت ہے اور پھر انہوں کون ہٹا سکتا ہے. تو اس کے جواب میں پھر وہاں سے انہوں نے ان کی جو اپنے کراؤڈ کے اندر لوگ موجود ہوتے ہیں انہوں نے نیوٹرل کے نعرے لگائے، تو پھر باقی کے بچوں نے بھی لگانے شروع کر دیے. ظاہر ہے وہ تو دیکھا دیکھی ہوتا ہے نا، کسی کو کیا پتہ کیا ہوا. اور اس کا مطلب ہے کہ خان صاحب وہ کبھی پھر وہ کہتے ہیں نا کبھی ان کی وہ ہو جاتی ہے فوج کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہو جاتے ہیں، کبھی ان کے خراب ہو جاتے ہیں. تو ایک بار تو پھر انہوں نے بچوں کے ذہن میں بات ڈالنے کی کوشش کی کہ خان صاحب کو اقتدار سے نکالنے میں فوج کا ہاتھ ہے، کیونکہ نیوٹرل ہونے کو کہتے ہیں، کیونکہ اس وقت فوج کے علاوہ کوئی دعویٰ نہیں کرتا کہ ہم نیوٹرل ہو گئے، حتیٰ کہ کورٹ بھی دعویٰ نہیں کر رہی، کورٹ تو کر ہی نہیں سکتی نا. تو فوج صرف دعویٰ کہہ رہی ہے کہ وہ نیوٹرل ہو گئے، اور خان صاحب بھی انہی کو نیوٹرل کہتے ہیں، اور انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ نیوٹرل جانور ہوتا ہے. تو یہ جو چیزیں خان صاحب کر رہے ہیں اور بچوں کے ذہن میں یہ بات ڈال رہے ہیں، اب یہ بات ہی غلط ہے. اور یہ بڑا آسان ہے، اس کو کامران شاہ نے اپنے پروگرام میں بڑا اچھا سارٹ آؤٹ کیا ہے اور بڑا لاجیکلی پوائنٹ دیا ہے کہ اگر امریکہ نے عمران خان کو ہٹانا تھا فوج کے ذریعے تو انہوں نے سفیر کے ذریعے پیغام بھیجنا تھا. وہ سیدھے ہاٹ لائن پہ بات کرتے، کیونکہ ہماری فوج کے ساتھ امریکہ کے ریلیشن شپ اچھے ہیں، ہم نے وار آن ٹیرر لڑی کئی سالوں تک، تو براہ راست بات ہوتی ہے. اگر کسی امریکی نے خان صاحب کو ہٹانا ہی تھا تو فون اٹھا کے کہتا تھا کہ جناب اس کو ہٹا دیں. وہ خان صاحب کے ایک ملازم کے ذریعے مراسلہ بھیج کے تاکہ خان صاحب کو پتہ چلے اور پھر ان کو پتہ چلے. تو ایسے بچگانہ باتیں جو خان صاحب کرتے ہیں نا، تو سوال بھی ان کے غلط ہے، جواب بھی ان کے غلط ہے. لیکن اس قسم کے جو سیاستدان ہیں جو ہیٹ سپیچز کرتے ہیں، ان کو میرا خیال ہے تعلیمی اداروں سے دور رکھنا چاہیے. جلسہ گاہ موجود ہے، آپ جائیں جلسوں میں کریں،
تعلیم کے جو ادارے ہوتے ہیں، تعلیمی ادارے، میں تو اس میں کسی بھی سیاستدان کے جانے کے حق میں نہیں ہوں، کیونکہ وہ جا کے اپنا ایجنڈا، بے شک وہ اپنا ایجنڈا پیش کریں، لیکن یہ جو مخالفین کے خلاف باتیں کرتے ہیں نا، اس سے لوگوں کے ذہن میں بری باتیں ٹھوسی جاتی ہیں، کوئی بھی ہو۔ تو ان کو جا کے اپنے سیاسی مقاصد کی تکمیل کے لیے ان بچوں کو جو ہے وہ اعلیٰ کار نہیں بنانا چاہیے۔ لیکن آج کے لیے اتنا ہی، اور دیکھتے ہیں خان صاحب کو آج الیکشن کمیشن کے حوالے سے کیا فیصلہ دیتا ہے۔ ویسے ابھی تو ظاہر ہے خان صاحب کی وہ کہتے ہیں نا نوٹ ڈھیلی ہے، کیونکہ ریاست نے انہیں کھلا چھوڑا ہوا ہے۔ ریاست جو ہے وہ دیکھ رہی ہے کہ کس طرح ایک شخص جو ہے وہ پاکستان کے عوام کو مس گائیڈ کر رہا ہے، مس لیڈ کر رہا ہے اور گمراہ کر رہا ہے، اور بری بات میری اندازہ لگایا نا خان صاحب کی تربیت کا آپ نے دیکھ لیا جو لندن میں مریم اورنگزیب کے ساتھ ہوا، وہ تربیت کا اثر تھا نا۔ تو اس کی نہ کوئی مذمت، نہ اس کے اوپر نہ روکنا۔ اگر خان صاحب کہہ دیتے جلسے میں کہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے تو لوگ باز آ جائیں، لیکن وہ تو ان چیزوں کو بڑھاوا دیتے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں۔ اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔